हमारा मकसद है, हमारा नस्बुल ऐन है कि हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो COD के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो और इस हाउस के कलेक्टिव जो उसका एक विजडम है उससे मुताबिकत रखता हो। कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो एक पेनस्टेकिंग सब्र का इम्तहान वाला प्रोसेस होता है, और जब भी आप अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसान आते हैं। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है, आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। इस पे जो है ना आप तमाम जो है ना बार एसोसिएशन को इत्तेमाद मिले, उसके ऊपर तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ को इत्तेमाद मिले, उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं। ये चोरों की तरह रात की तारीकी में अगर आप कानून साजी करते तो इस कानून साजी को न मानेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे और उसके खिलाफ जंग करेंगे। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है, मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। हुकूमत जो है उसके लिए आइनी इस्लाहात का बिल जो है वो बिलाखिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर गया है जो उनके लिए बाइस शर्मिंदगी है। ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के सरबराहान हैं और मैच्योर सियासी जमातें हैं, और पिछले 2 दिन में जो हम तेज़ी, बरकरफ्तारी, आना जाना, मुलाकातें, रात गे तक सूरत हाल का तब्दील होना, मौखर होते हुए इजलास, और जिस तरह की हंगामा खेज़ी जो है वो देखी है, उससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत जो है इस बिल के हवाले से उसका कोई होमवर्क नहीं था। आप इजलास बुलाने का फ़ैसला उस वक़्त करते हैं जब आपको ये यकीन हो कि आपका तादाद के हवाले से मतलूबा हदफ पूरा हो चुका है और आप एक आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, और वो आइनी तरमीम जो है वो असम्बली से जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो घंटा घर बन जाए और हर शख्स जो है कुछ देर के बाद, कुछ तौक़ुफ़ के बाद उस जगह के ऊपर पहुंच जाए। और फिर मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने भी दोनों पार्टियों के साथ अपना स्कोर अच्छा सेटल किया है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजल रहमान के हवाले से असद कैसर साहब जो है जो जिन ख़यालात का इजहार करते रहे हैं उनको उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ते देखकर एक अजीब सी ख़याल जो है वो जहन में आता है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी मौलाना फजल रहमान की तरफ लपकी गई, उमड़ी गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान थे कि किसी के हाथ ना आए। अब इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सब्र आज़मा लम्हा है, लेकिन 2 दिनों में जिस तरह कौम का सब्र आजमाया गया है और जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में यरगमाल रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती है कि आखिर में नतीजा ये हो कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अब ये जो आइनी तरमीम है, ज़ाहिर है इसके हवाले से अभी तक फ़ाइनल मुसवदा जो है वो हर कोई कह रहा है उसके हाथ में नहीं है, और वज़ीर कानून भी ये बात कह रहे हैं कि जब तक काबीना से मंजूरी नहीं हो जाती सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं होगी। अब असद कैसर साहब फरमा रहे हैं कि ये कोई 50-56 के लगभग तरामीम है और ये आइन का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज़ इसके अंदर है वो एक जो आइनी अदालत है उसका क़याम है, 63A के हवाले से जो वोट डाला जाना है उसकी गिनती है, और फिर जजों की तैनाती जो है उसका मामला है। ये बात कही जा रही है कि 68 साल तक उम्र का जो सिलसिला है उसके ऊपर गौर किया जा सकता है, लेकिन इन सारे मामलात को लेकर देखने की बात यह है कि इसमें से क्या चीज़ जो है वो फ़ायदे में है, क्योंकि ये बात जो है कतई तौर पे कही जा सकती है कि जजों की तादाद कम है, और ये बात भी कि हमारी अदलिया भी अब सियासत का एक जुज़्व लाइफिक बन चुकी है, और नतीजा ये है कि आइनी पिटीशंस चली जाती हैं, वो मुकदमात जो हैं वो लार्जर बेंचेस सुनते हैं और आम साइल जो है वो धक्के खाने पर मजबूर हो जाता है। ये जो चीज़ है अगर ये इस सूरत हाल का तदारुक करती है तो इससे नुकसान क्या है?
لیکن حکومت نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے کیا اس کو اس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کسی آئینی ترمیم کو لانے کا یا اس کو منظور کروانے کا؟ صورتحال بدل چکی ہے. کبھی ایک ہانکا پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک چھت کے تلے اکٹھا کر دیتا تھا اور اس کے نتیجے میں 10 منٹ کے اندر اندر آئینی ترمیمیں جو ہیں وہ ہو جاتی تھی، بل پاس ہو جاتے تھے. ریکارڈ بھی اس صورتحال میں بنے ہیں. لیکن اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ تمام ادارے جس طریقے سے ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہیں، سب میں کمزوری آئی ہے. اب پارلیمنٹ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ جو ہے کیا یہ مزید خرابی کی طرف لے جائے گا؟ اس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، ماہر قانون ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان ہے. ناظرین، ہم اس پر کریں گے بات. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شائق عثمانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت ایک آئینی اصلاحات کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جو بحث کا موضوع بنا ہوا ہے وہ آئینی عدالت کا قیام ہے، اور جس کو اب سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے کہ اس کو روکا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو قدم ہے یہ مثبت ڈائریکشن میں ہے یا اس کے بھی ریپرکشنز ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا آئینی عدالت کی جو بات کر رہے ہیں، جو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، یہ تو میرے خیال میں بہت پہلے سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں جو ان کا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا جو ایک آپس میں اتحاد ہوا تھا، اس میں انہوں نے ڈیکلیریشن کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ عام طور سے جتنے ہمارے سیاستدان جو ہیں آپس میں جب ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ سیدھا سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کے کیسز جو ہیں وہ پرائرٹی بیسس پہ لیے جاتے ہیں اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ٹائم اس پہ صرف ہو جاتا ہے. اور جو مقصد ہے کورٹس کا کہ لوگوں کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو کیا جائے، جو کمرشل ڈسپیوٹس ہیں جس کی وجہ سے بزنس پہ افیکٹ ہوتا ہے، فورن انویسٹمنٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے، اس کو سالو کیا جائے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں آپ، بہت سے کیسز ہیں 20-20 سال سے چل رہے ہوتے ہیں، کمرشل ڈسپیوٹس. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک فیڈرل کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آئیڈیا تھا وہ صحیح تھا. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ کس قسم کی فیڈرل کورٹ ہو اور کیسے اس کے کیا ممبران کہاں سے آئیں اور کس طرح سے ان کے فیصلے ہوں. اس کے لیے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اور یہ ایک اچھا اسٹیپ تھا. لیکن جو آج کل ہوا ہے، پچھلے 2 دن کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ زبردستی کر کے اس کو پش کیا جائے. وہ تو فضل الرحمان صاحب چونکہ کنگ پن بنے ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ رک گیا معاملہ، ورنہ کوشش تو یہی تھی کہ اس کو پاس کر دیا جائے. تو اب یہ دیکھیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. یہ ایک ملک کا جو آئین ہے، خاص طور سے جو ہمارے ملک جو ڈیموکریٹک کنٹریز جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، انگلینڈ میں تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں اس میں شائق عثمانی صرف یہ بتائیے گا کیا آئینی عدالت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی، آئینی عدالت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی، میری نظر میں تو آئینی عدالت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے. یقیناً ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت کچھ کہا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، 12واں کھلاڑی بھی تھا، پھر کچھ القابات بھی تھے، کچھ اور بہت سی گفتگو تھی، اس کو رہنے دیتے ہیں. لیکن دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ اسد کیسر اور عمر ایوب خان جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے. تو یہ موقف میں تبدیلی جو ہے اس کے ساتھ آئندہ بھی دکھائی دیں گے؟ جی، آپ نے درست فرمایا. اور یہ ایک جو موضوع جو ہے زیر بحث ہے اس میں ایک بہت آؤٹ رائٹلی جو کیریکٹر سامنے آیا پورے نیشنل لیول کے اوپر، اور آل کریڈٹ ٹو مولانا فضل الرحمان کہ جنہوں نے ایک بڑی اصولی بات کی. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں
or closing it to your chest. جو ہے اس کا منسٹر لا کا، اس کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ہیں کیا. اصل میں یہ کہاں سے ایجنڈا بن کے آیا ہے اور یہ کیوں یہ کوئی ایسی انسٹرکشن ہے کہ کسی کو دکھانا نہیں ہے، نظر لگ جائے گی دکھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے، ڈیلیبریٹ کریں گے، اپنی مجلس کے اندر ہم اس کو پوری طرح سے پرکھیں گے سارے آسپیکٹ کو. پھر اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی میں آئے گا تو وہاں بھی ڈیلیبریٹس ہوں گی، ڈسکشن ہوں گی، اور پھر یہ میٹر ڈسکشن کے لیے پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بنیادی سٹرکچر جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ بھی کہتے رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس وقت میٹر کرتا تھا نا، دیکھیے ان کی جو اس وقت جو نومیریکل انہوں نے جو نمبر کی گیم کی ہوئی تھی، اس سے مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کاؤنٹ کر کے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس پوری ہو گئی اور ہم کر دیں گے. آپ دیکھیے کہ جو چھٹی والا دن پورا گزار کے رات کی تحریکی میں کہ آج ہی رات یہ سارا کام ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ there was something wrong in it. نہیں، اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہر ہے آپ ایگری کرتے ہیں اس کی بہت ساری چیزوں سے، پھر یہ اتنا زیادہ اس کے بارے میں منفی تاثر جو ہے وہ کیوں ہے؟ پھر آپ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، ہر طرف آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو غلط ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے امینڈمنٹ لے کر آئیں کہ آؤٹ آف بلو ایک دم سے آپ سامنے لے آتے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو، تو کبھی ایسے بھی امینڈمنٹ ہوئی. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک مسٹری ہے ہر ایک کے لیے. جب یہ مسٹری ہے تو پھر ہر ایک خائف ہے. انسان کو خوف طاری کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. خوف ختم ہو جاتا ہے جب سامنے آ جائے کوئی چیز. تو وہ خوف جو ہے اس نے اسی وجہ سے پٹیشن بھی ہیں، اور یہ اسی خوف کا ایک پیش خیمہ تھا کہ وہ آج رات سے دن نہیں چڑھنا چاہ رہے تھے کہ دن نہ چڑھے، آج ہی رات سب کچھ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے نا کہ یہ کبھی انداز ہوا ہے اس سے کام کرنے میں آتا ہوں. اچھا، اب اس میں قمر دلشاد صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر آج ڈپٹی رجسٹرار نے رجسٹرار کو خط بھی لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت مانگی تھی اس کے اوپر جو وضاحت دی گئی ہے وہ کوئی اس کا اتا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈپٹی رجسٹرار نے یہ وضاحت دیتی ہے کہ جناب یہ 12 جولائی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی قسم کی وجاہت نہیں آئی. تو اب یہ تو ایک نیا بات سامنے آ گئی ہے کہ 14 ستمبر سے تمام ٹی وی چینل، تمام پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بار بار کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کو وارننگ دی ہے کہ آپ 12 جولائی کے فیصلے عمل درآمد کریں. لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی پیغام یا وجاہت یا پریس نوٹ جاری نہیں ہوا، نہ نوٹس جاری ہوئے ہیں، نہ ہم نے کسی کو طلب کیا ہے. تو یہ ختم معاملہ ہو گیا. اب الیکشن کمیشن پاکستان بھی اپنا سٹینڈ لے گیا. وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب اگر یہ پریس ریلیز ہے یا وجاہت ہے یہ درست ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے نقطہ نظر کو سنا ہی نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے الیکشن ایکٹ کے مطابق تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہے، کوئی کمیٹی نہیں ہے. تو ہم یہ درخواستیں جب آ رہی ہیں خواتین کی یا منارٹی کی، تو یہ دستخط کون کرے گا؟ سیکرٹری جنرل بھی کوئی نہیں ہے، چیئرمین بھی کوئی نہیں، اس کی وجاہت جاری کریں. وہ تو وجاہت جاری نہیں ہوئی. دوسرا نے یہ کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں ابھی الیکشن کمیشن پاکستان سماعت کر رہا ہے، ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے نہیں ہے، کیا فیصلہ ہونا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تو ہو گیا کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی قسم کا بھی کوئی وجاہت جاری نہیں کی. تو یہ تو سامنے آ گیا. تو باقی جو معاملہ آپ پیش کر رہے تھے آئینی ترامیم کے حوالے سے،
تو آئین ترامیم کی بات شکل بڑی اچھی ہے، درست ہے. مثلاً بلوچستان کی سیٹیں نشست جو ہے آرٹیکل 51 میں تبدیلی کر کے وہ اس کو آپ 65 سے 81 لے گئے. یہ درست ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن میں حیران یہ ہوں کہ آرٹیکل 51 کے ساتھ آرٹیکل 106 بھی ہے، اس میں سب کے سب لکھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی عدالت ہے، اب آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے برابر میں ہوگی، مساوی اختیارات ہوں گے، وہ کس کے انڈر ہوگی ابھی اس کی کوئی وجاہت نہیں. اب اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے، آئینی عدالت بن جاتی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی حیثیت ایک سول کورٹ کی بن جائے گی. سول کورٹ یعنی حیثیت ختم ہو جائے گی. جب اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی حیثیت ختم ہو جائے گی تو پاکستان کی فیڈریشن کہاں جائے گی؟ اب یہ جو ایک ریٹائرڈ آدمی کا 90 سال کا جج بوڑھا طوطا لگا دیں گے آئینی عدالت کا سربراہ، تو وہ کیا چلائے گا؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اتھارٹی ہے، ریٹ ہے تمام اداروں پر، وہ عسکری قیادت ہو یا سول قیادت ہو یا کوئی بھی قیادت. اچھا، اس میں قمر دلشاد صاحب آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے، شائق عثمانی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر بنتی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر ایک سول عدالت میں تبدیل ہو جائے گی، فوجداری اور دیوانی مقدمات ہی ادھر جا رہے ہوں گے، تو باقی جو ہے کمپنیز کے مقدمات جا رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی حیثیت پر فرق پڑے گا اگر آئینی عدالت تشکیل پا جاتی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں ڈیموکریسی جہاں بھی ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر سپریم کورٹس میں یہ اس قسم کے سیاسی معاملے نہیں جاتے. سپریم کورٹ میں وہاں پہ سپریم کورٹس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ملک میں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں لوگوں کے آپس میں، کمرشل ڈسپیوٹس اور دوسرے ڈسپیوٹس، ان کو وہ دیکھے اور ان پہ فیصلے جاری کرے. اور زیادہ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ یہاں پہ سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، کبھی آپس میں مل بیٹھ کے بات کرتے نہیں ہیں، تو وہ فوراً سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ اس کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے پھر اس پہ ٹائم گزارتا ہے اور باقی کیسز اگنور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے پچھلے اتنے عرصے سے، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہم لوگ جو پریکٹس میں ہوتے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو کلائنٹس ہوتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے فیصلے کیوں نہیں ہوتے. تو یہ چیز، اس کو ختم کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ تھا کہ ایک الگ کورٹ بنا دی جائے جو کہ یہ معاملات جو ان کے سیاستدان کے لڑنے جھگڑنے کے ہوتے ہیں اس پہ وہ فیصلے کرے، اور سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کو جو ہے وہ سراہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سی چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا یہ ٹریک رہا ہے کہ وہ حکومت کے قریب رہے ہیں، اور جب ایل ایف او ہو رہا تھا تو میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اور کتنی کوشش سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ کروایا تھا. تو اگر وہ کل کو کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب تک کوشچن تو یہ ہے کہ ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ تو پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ اپنے حد تک ہم اس کا ایک سٹینڈ رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے نیشنل جو ہے ایشوز کو سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہے، پاکستانی آئین کی جو بنیاد ہے. مثلا آپ دیکھیے نا، پاکستان آئین کی کیا بنیاد ہے؟ نمبر 1، اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیس کرتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر، اور اس کے بعد یہ تھرڈ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے اسٹیٹ کی عمارت کا کہ جوڈیشری کے پاس ایک پاور آف ریویو ہے. کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں سب آزاد ہیں، لیکن کوئی لیجسلیشن کرے یا کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے تو یہ جوڈیشری سپریم کورٹ کے پاس سپیریئر جو جوڈیشری ہے ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ پرکھیں اس کو کس کس چیز کے اوپر. اس کو دیکھیں گے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، فنڈامنٹل رائٹس، اور کہیں متصادم تو نہیں ہے قرآن و سنہ کے ساتھ.
ان باتوں کو مد نظر رکھ کے وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ ان سب چیزوں پہ پورا اترتے ہیں. اس میں احمد اویس صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ادھر چلے جائیں اور باقی جو معاملات ہیں وہ رہیں سپریم کورٹ کے پاس تاکہ لوگوں کی کوئی جان بخشی ہو سکے؟ نہیں, لوگوں کی جان بخشی تو ایسے نہیں ہوگی, لوگوں کو اور خرابی کرنے, یہ ایک سٹیپ ہے لوگوں کو خراب کرنے کا بھی. عثمانی صاحب جو ہیں ان کی جو بات انہوں نے کی وہ پریگمیٹیکلی مناسب نہیں لگتی کہ وہ ٹھیک ہو, اس وجہ سے کہ آپ دیکھیے یہاں پر پاکستان میں ابھی ریپیٹڈ مارشل لاء کی وجہ سے جو پولیٹیکل امیچورٹی ہے اور پولیٹیشینز کے اندر جو سیلفشنس جو پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ کسی نہ کسی مارشل لاء کی کوئی نہ کوئی پیداوار ہے اور لہٰذا اس کی وہ گرومنگ نہیں ہوئی جس میں انٹیگریٹی وہ پولیٹیشینز کا اتنا زیادہ سپریم کورٹ میں جانے سے احمد اویس صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اگر اب اسی نے فیصلہ کرنا ہے چینی کی قیمت کیا ہوگی, ڈیم بنانے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہیں, تو پھر وہ سپریم کورٹ تو نہ رہی. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی پرماننٹ چیز ہے جس کو کہتے ہیں چینج نیچر میں, لہذا چینج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو حالات کے مطابق تبدیلیاں لائیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن تبدیلی فار بیٹر ہونی چاہیے. جب آپ ایک رات کو رکھ لیتے ہیں کہ آج سے دن نہیں چڑھنے دینا اور وہ فضل و نعمان کے گھر میں آپ تانتا بن گیا ہے اور وہ ایک گھنٹہ گھر بن گیا ہے, وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں اور ان کو منایا جا رہا ہے, اور اگر یہ ان کے پاس عددی نمبر گیم میں پورے ہو جاتے تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے بات بھی نہیں کرنی تھی اور یہ ایک دم بل پاس کر کے لے آتے اور کسی کو پتہ بھی نہ لگتا کہ یہ کیا تھا. نہیں, وہ اس خصوصیت کے اندر ساری لیڈرشپ جو ہے نا اس کو برابر کے نمبر ہیں, کسی کے اوپر نیچے نہیں ہے, سب ماشاءاللہ ٹاپ کرتے ہیں, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے باقی لوگ ہوں. لیکن چلیں اب میں آتا ہوں آپ کی قمر دلشاد صاحب یہ فرمائے گا کہ اب ایک اور میں آ رہا ہوں احمد اویس صاحب, اس میں یہ فرمائے گا کہ اب اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کی اب سماعت رکھ لی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ جو وضاحت آئی ہے اب اس کو کسی طریقے سے دیکھنا ہے کہ کیسے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے؟ تو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس پینڈنگ ہے اور پینڈنگ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے, تو اب یہ اگر لگایا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کوئی کیس کا سماعت شروع نہیں ہوئی ہے, اس کا بھی کیس زیر سماعت ہے ابھی تک. اب اس کے بارے میں فیصلہ آنا ہے. اب اگر انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں الیکشن کمیشن فیصلہ کر دیتا ہے تب آگے بات بڑھے گی. جب تک نہیں آ جاتا تو سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات تصویر کرنا الیکشن کے پاکستان جو جب تک ہم انٹرا پارٹی فیصلہ نہیں کر دیتے ہمیں آپ فیصلہ نہ منظور ہے. اس لیے بڑا اہم ابھی ہے. ابھی تو سپریم کورٹ پاکستان نے وجاہت بھی دی تھی, یہ پتہ نہیں کہاں سے ویب سائٹ کہاں سے آ گئی, کہا کہ ہم نے ابھی کس قسم کی وجاہت دی ہے. فیصلہ کرنے دیں سپریم کورٹ پاکستان کا, اس کا عمل دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ پاکستان پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. جس طرح بھی فیصلہ 12 جولائی کا فیصلہ آتا ہے, جس طرح بھی آتا ہے بھی آتی ہے, لیکن الیکشن کے پاکستان کو سپریم کورٹ کو پاکستان کا فیصلہ کرنا, لیکن وہ اپنی وجہات اپنا طریقہ کار بتائیں گے. ٹھیک. اب شائق عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کا بھی رد و بدل کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اس حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو اس کا ادغام کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے نمبر دونوں کا برابر ہے, لیکن بہرحال ایک پھر پینل بنے گا, اس پینل میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو انٹرفیئر کر رہے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اور سلیکشن میں, یہ میرے خیال میں یہ نامناسب تھا اور اس کی ضرورت نہیں تھی. میرے خیال میں اچھا خاصا سسٹم چل رہا تھا, کوئی پرابلمز اس میں نہیں تھے, اور یہ بلا وجہ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کوشش اس طرح لگتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا کنٹرول ججز کی سلیکشن پر زیادہ کنٹرول ہو جائے
تاکہ وہ اپنے پسند کے ججز کو سامنے لا سکے. تو یہ یقیناً نامناسب ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے اور ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پرابلم بڑھیں گے، سالو نہیں ہوں گے. اب احمد اویس صاحب، حامد خان صاحب آپ کی پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں اور وہ ظاہر ہے وکلاء سیاست کا ایک جسے کہتے ہیں میجر گروپ ہیں. وہ 19 سپٹمبر سے وکلاء تحریک کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں اس کو آئینی طور پہ پارلیمان کے اندر حل ہونا چاہیے یا اس طرح سڑکوں کے اوپر یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو لے جانا جو ہے وہ مناسب ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا غور کیجئے گا پوری امینڈمنٹ کو اور ان کی ارجنسی کو، اور وہ آپ ٹائم فیس کو سامنے رکھیے گا ان ساری چیزوں کو، تو آپ خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ اصل کام جو ان کی اس وقت بیک آف مائنڈ ہے ان کے، وہ ہے کہ جوڈیشری کو اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھیں سپریم کورٹ کو. اور یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ کسی انسٹرکشن پہ بھی کام کر رہے ہوں، کیونکہ جیسے وہ اس نے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا اشارہ. یہ وہ کیفیت بڑی خطرناک ہے. ہم لائر جو ہیں، لیگل فرٹرنیٹی نان پولیٹیکل ہیں. اگر وہ کچھ کام کریں گے تو وہ تو صرف اس حد تک کریں گے کہ رول آف لا میں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں ہم کوئی تبدیلی، ایسی تبدیلی کہ جہاں سے ان کی انڈیپینڈنس جو ہے اور ان کا رول آف لا جو ہے وہ رول آف اتھارٹی میں بدل جائے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. وی ول ناٹ لیٹ اٹ کراس. یہ بنیاد ہے. اسی کے اوپر لائر موومنٹ جو ہے اگر چلے گی اور انشاءاللہ چلے گی تو اسی کے اوپر چلے گی. ہمیں باقی کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے کوئی پار شیئرنگ نہیں کرنی ان کے ساتھ. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ اس کو ڈیلیبریٹ کریں، بڑے سوچ سمجھ کے کریں. اور وہ جس طرح عثمانی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ طریقہ کار اچھا بھلا جو 18th امینڈمنٹ کے تحت آرٹیکل 175A آیا ہوا ہے، اس میں بڑا واضح اچھا طریقہ دے دیا، الگ الگ کیا ہوا ہے اس کو. اب جب اکٹھا کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پارلیمانی گروپ تو چلے گا انسٹرکشن کے اوپر. وہ تو نہیں دیکھیں گے کہ کون رائٹ ہے کون بیڈ ہے، کسی کا کریکٹر کیا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب، بہت شکریہ احمد اویس صاحب، بہت شکریہ قوت دلشاد صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.